अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु का उर्दू में मतलब है मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिन का मतलब है से, अश-शैतान शैतान, और अर्रजीम का मतलब है मरदूद। अब अगर हम इसका मुकम्मल तर्जुमा देखें तो वो इस तरह से बनेगा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से। आउज़ु बिल्लाह एक इल्तिजा है जो इंसान अल्लाह ताला से कर रहा है। इल्तिजा इंसान तब करता है जब वो मजबूर हो, और उससे करता है जिसका पता होता है कि वही इस मजबूरी में उसकी मदद कर सकता है। एक बच्चा किसी से डरकर किसी मजबूरी या परेशानी में ख़ुद को वालिदैन की आगोश में ले जाता है और महफूज तसव्वुर करता है। इसी तरह शैतान के मुकाबले में इंसान भी कमज़ोर है, और शैतान से ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है, और वही इससे उस शैतान से महफूज रख सकती है। इसी शैतान से बचने के लिए इंसान अल्लाह ताला की पनाह तलब करता है, और उसे पता होता है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही उसे शैतान से बचा सकता है। अब लफ्ज़ शैतान की तरफ अगर हम आएँ तो ये लफ्ज़ शतन से निकला है, जिसके मानी दूरी के हैं या हद से गुज़रने वाले के हैं। कुछ तफसीर में इसका माखज़ शैता यानी शीन या तौ भी है, जिसका मानी वो आग लिखते हैं। शैतान को शैतान इसलिए कहते हैं कि एक तो ये आग से निकला है, और दूसरा ये फितरत इंसानी और जन्नत से दूर है, और हमें भी अल्लाह ताला मकसद हयात और जन्नत से दूर करता है। शैतानों का सरदार इब्लीस है। तअव्वुज़ में इब्लीस की जगह लफ्ज़ शैतान इसलिए आया है कि इसमें तमाम शैतानों से पनाह मांगी गई है, और इन शैतानों में सिर्फ इब्लीस नहीं आएगा, इब्लीस के अलावा बाकी जिन्नात और इंसान दोनों आते हैं। अब हम आखिरी लफ्ज़ अर्रजीम की तरफ चलते हैं। ये लफ्ज़ रजम से है। रजम करने का मतलब है पत्थर मारना, यानी हम कह सकते हैं कि शैतान अल्लाह की रहमत से धुतकारा हुआ है, इसको रजम किया गया है, और इसीलिए इसे मरदूद कहा जाता है। यानी जिसको रजम किया जाएगा वो मरदूद कहलाएगा। और इस रजीम के मतलब को भी हम इसी से रिलेट करेंगे कि इसका मतलब है धुतकारा हुआ या मरदूद। शैतान की ये पुरानी अदावत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। यही शैतान था जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाकर जन्नत से निकलवाया था। जैसा कि सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, ए बनी आदम, देखो कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया। इस दुश्मनी की बुनियादी वजह वो तकब्बुर और हसद था, जिसमें आकर शैतान ने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। इस इनकार के बाद अल्लाह ताला ने उसे उसके ओहदे से माज़ूल कर दिया था, और ये शैतान तब हल्फ उठाकर आया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को बहकाऊंगा और एक मुअय्यना मुद्दत तक बहकाता रहूंगा।
सूरत उल-नहल में इरशाद बारी ताला है, बेशक इसका कोई काबू उन पर नहीं जो ईमान लाए और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। इसी से अगली आयत इस तरह से है, इसका काबू तो उन्हीं पर है जो इससे दोस्ती करते हैं और इसे शरीक ठहराते हैं। इन आयात से हमें पता चलता है कि ईमान लाने वालों और अल्लाह पर भरोसा करने वालों पर इसका काबू नहीं है और इन पर काबू है जो इससे दोस्ती कर लें और शिर्क करने वाले हों। बस शैतान का वार इन लोगों पर बड़ी जल्दी चलता है जो अल्लाह से दूर होंगे, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, अपनी ज़ात में गुम होंगे। कि सूरत फातिर में अल्लाह ताला का फरमान है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझो। इसकी जमात की तो यही आरजू है कि तुम जहन्नमी हो जाओ। अब अगला सवाल ये है कि ये इंसानों को बहकाता कैसे है। शैतान इंसानों के दिलों के अंदर वसवसे पैदा करता है और वसवसे डालकर भाग जाता है। मसलन ये अल्लाह के बारे में वसवसा डालेगा कि अल्लाह है भी या नहीं, ताकि इंसान अल्लाह से दूर हो जाए। इसी तरह साथ रहने वालों के बारे में ये वसवसा डालेगा, बहू के दिल में सास के बारे में, खाविंद के दिल में बीवी के बारे में, बीवी के दिल में खाविंद के बारे में, इसी तरह वालदैन के बारे में, बहन भाइयों के बारे में और साथ काम करने वालों के बारे में। इससे भी अगर हम आगे बढ़ें तो नमाज के दौरान मुख्तलिफ ख्यालात के ज़रिए वसवसे डालता है। शैतान इंसान को उन नेक कामों से रोकता है जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। मसलन दीनी महफिल में आपको ये एहसास दिलाएगा कि यहाँ वक्त ज़ाय हो रहा है, मुख्तलिफ काम याद करवाएगा, ये जहन में डालेगा कि ये बातें तो मुझे पहले से पता हैं, वक्त का एहसास दिलाएगा कि गुज़र ही नहीं रहा। आप बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे, ध्यान कहीं और लेकर जाएगा, इंसानी अक्ल का मवाजना अल्लाह से करवाएगा, गर्ज नेकी के कामों में बोरियत पैदा करवाएगा। इसी तरह उन कामों की तरगीब दिलाएगा जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और जिनसे अल्लाह की नाफरमानी होती है। मसलन इंसानों में हसद पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि खुद हसद का शिकार रहा और इंसानों को इस हसद की वजह से एहसास कमतरी की तरफ लेकर जाएगा। किस्सा मुख्तसर, शैतान हमसे हर वो काम करवाएगा जो जहन्नम का सबब बनेंगे और ये कभी हिम्मत नहीं हारता, जो काम करने की ठान लेता है कर गुजरता है। और इसी तरह एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि शैतान हमेशा दोस्त के रूप में आता है, जबकि है ये हमारा दुश्मन। और ये शैतान इंसान के दिल के अंदर ये एहसास दिलाता है कि वो उसका खैर खा है, जबकि हम सब जानते हैं कि शैतान हम सब का अज़ली और अब्दी दुश्मन है। शैतान से मुतल्लिक जो अगली बात हमें समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि ये शयातीन जिनों और इंसानों दोनों में से होते हैं। जैसा कि कुरान करीम की सूरतुल अनआम में इरशाद बारी ताला है, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए इंसानों और जिनों में से शैतानों को दुश्मन बना दिया, जो एक दूसरे के दिल में मलम्मा की हुई यानी चिकनी चुपड़ी बातें वसवसा के तौर पर
دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں چھوڑ دیں، اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی۔ اب اسی طرح سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، آیت نمبر 6، من الجنت والناس، یعنی یہاں پہ بھی شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو ہمیں ان دو آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات اور انسانوں دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابو ذر، جنات اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا، یعنی حضرت ابو ذر نے کہا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو ان آیات اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شیاطین جنات اور انسانوں دونوں میں سے موجود ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن کے اندر ایک اگلا کویسچن یہ آتا ہے کہ شیطان کے رستے پر چلنے والوں کا قرآن و حدیث کے مطابق انجام کیا ہے؟ تو یہاں پر پہلے تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی جنگ و جدل کے اندر اگر کوئی مسلمان کافروں کے ہاتھوں مارا جائے، یعنی دوسرے ورڈز میں اگر کسی کافر نے مسلمان پہ غلبہ حاصل کیا اور اس کو مار دیا تو اس مسلمان کو ہم کہیں گے شہید۔ لیکن جو انسان اس باطنی دشمن یعنی شیطان کے ہاتھوں مارا جائے تو آپ یاد رکھیے کہ وہ شہید نہیں ہوگا۔ یہاں پہ شیطان کے ہاتھوں مارا جانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انسان بھی اب اس شیطان کا پیروکار بن گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ تو اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ اب چونکہ شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے جبکہ انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے قرآنی تعلیم بھی یہ ہے کہ تم اس کے شر سے اس کی پناہ چاہو جو اسے دیکھتا ہے اور یہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا جبکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کی پناہ مانگیں گے جو شیطان سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اب اس آیت سے آپ دیکھیں گے کہ جو انسان شیطان کے راستے پر چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا ہے اور اس نے اللہ کو دوست بنانے کی بجائے شیطان کو دوست بنا لیا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے، یعنی جو انجام شیطان کا تھا احکام الہی کی مخالفت کر کے، وہی انجام ان لوگوں کا ہوگا
ان انسانوں کا ہوگا جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ جی، ہم نے اب تک یہ تو دیکھ لیا کہ شیطان کیا ہے، شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، شیطان کن لوگوں کو بہکا سکتا ہے، کن کو نہیں بہکا سکتا، اور شیطان کے راستے پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کیا طریقہ بتایا گیا ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کا اگر کوئی انسان دشمن ہے، دشمنی کرتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں کیا فرمان موجود ہے۔ اب انسان انسانی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور قرآن کے مطابق حسن سلوک سے اس کی دشمنی رفع دفع کی جا سکتی ہے، جیسا کہ سورہ فصلت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی، گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ اب لیکن اس کے مقابلے میں ہم شیطان کی طرف چلیں تو شیطان کو ہم نے دیکھا کہ یہ باطنی دشمن ہے، اور باطنی دشمن جیسا کہ شیاطین کے مقابلے میں انسان اپنی کمزوری اور عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنی پناہ پکڑنی سکھائی، کیونکہ یہ شیطان حسن سلوک کے ذریعے راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے سورۃ الاعراف میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیک عمل جیسا کہ قرآن کی تلاوت یا نماز شروع کریں گے تو شیطان آپ پر اتنی ہی شدت سے حملہ کرے گا۔ ان مواقع پر تعوذ پڑھنے سے انسان ان وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت تعوذ پڑھیں اور بلند آواز پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے تو وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعوذ پڑھنے کا حکم دیا، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو شیطان آپ کے دل و دماغ میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو انسان کو شیطان سے بچا سکتی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔
اسی طرح آپ سے جب بھی کوئی برا کام سرزد ہو رہا ہو تو اس پر شیطان خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس برائی سے اور شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تعوذ پڑھے۔ مسند ابو یعلا میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھولنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس کا غصہ ابھی جاتا رہے۔ تو ہمیں ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ یہ چلا کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، نماز سے پہلے، تلاوت سے پہلے تعوذ کو بار بار پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اور یہ تعوذ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کر جا رہے ہیں، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں اس شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تعوذ پڑھنے کے ویسے تو اللہ تعالیٰ اور رسول جانتے ہیں کہ کتنے فوائد ہوں گے۔ انسانی عقل کے مطابق جو چند ایک فوائد ہم سمجھتے ہیں کہ تعوذ پڑھنے سے مل سکتے ہیں، وہ یہاں پہ ہم بیان کریں گے۔ اور ان سے پہلے ہم جنرلی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی دشمن کا پتہ ہو کہ یہ شخص یا یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ تو اسی طرح ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ ہے کہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، تو شیطان سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ اور وہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہیں، اور ان تدابیر کے اندر ایک تدبیر یہ ہے کہ تعوذ پڑھیں۔ تو جب ہم تعوذ پڑھیں گے اس کا پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ ہم نے شیطان کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کر لی، اور اب ہم شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اسی طرح اس تعوذ کے ساتھ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، کیونکہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو اللہ کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، اور تعوذ کے ذریعے اور ذکر کے ذریعے انسان شیاطین اور ان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ تعوذ پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہم شیاطین اور ان کے وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ تعوذ پڑھیں گے، اللہ کا بار بار ذکر کریں گے، تو آپ کی زبان، آپ کا دل اور دماغ ناپاکی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ شیطان نے اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے وسوسوں کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم سے دور لے کر جانا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے شیطان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور صراط مستقیم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں۔ تو گناہوں سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں، اور وہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ تعوذ اور ذکر کے ذریعے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ کام ہم چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہے یا جس سے شیطان سر پر چڑھتا ہے۔ سننے، بولنے اور دیکھنے میں احتیاط کریں، اور اپنا محاسبہ کریں۔ ہر دن کے اختتام پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا مجھ سے شیطان آج خوش ہوا ہے یا میں نے آج اللہ کو خوش کیا ہے۔ میرے کون سے کام ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور کون سے کام ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے
روزانہ کی بنیاد پر، تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ آج کتنے کام ایسے ہیں جو شیطان کے زیر اثر میں نے کیے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جو میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں۔ تو ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ جیسے جیسے ہم یہ محاسبہ کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے وہ کام کم ہوتے جائیں گے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور وہ کام ہمارے بڑھتے جائیں گے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔